बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने यूट्यूब चैनल राह रास्त के तवस्सुस से आपसे मुखातिब हूँ। आप जानते हैं कि आज 13 अगस्त और कल 14 अगस्त का दिन हमारे लिए किस अहमियत का हामिल है। कल 14 अगस्त का वो दिन है जब दुनिया के नक्शे पर एक अज़ीम इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, इस तारीख़ी लम्हे पर जश्न आज़ादी मनाते हुए मैं आपकी खिदमत में वो एक मुहर्रिक पेश करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के क़याम का मूजिब बना। आप यूँ कह लें कि अगर ये मुहर्रिक मौजूद ना होता या इसकी कैफ़ियत व कमियत गालिब ना होती तो शायद पाकिस्तान इतनी आसानी से मार्ज़ वजूद में ना आता। उस मुहर्रिक का नाम है दो कौमी नज़रिया, या इसको नज़रिया पाकिस्तान भी कहते हैं। मैं आज बिल इख्तसार दो कौमी नज़रिया पर अपनी कुछ गुजारिशात मारूज़ात पेश करने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस अहम मौजू को आप गौर से सुनेंगे और इस पर तवज्जो भी देंगे। बिलखुसूस मैं अपनी नौजवान नस्ल, अपने भाई और अपने बेटों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि हमारा प्यारा वतन किस बुनियाद पर कायम हुआ और वो सबसे ठोस और वो सबसे ख़ूबसूरत दलील कौन सी थी जिसको बुनियाद बनाकर हमारे कायदीन ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और पाकिस्तान का केस जीता और पाकिस्तान के क़याम को मुमकिन बनाया। दो कौमी नज़रिया है क्या? इसको टू नेशन थ्योरी भी कहते हैं और इसको नज़रिया पाकिस्तान, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। सामीन मोहतरम, दो कौमी नज़रिया ये 1947 या उससे पहले तहरीक आज़ादी में ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि दो कौमी नज़रिए की जो तारीख़ है वो सदियों पुरानी है। जब रियासत मदीना में मिसाक मदीना लिखा गया तो उस वक़्त दो कौमी नज़रिए की बुनियाद डाली जा चुकी थी और उसी से दो कौमी नज़रिया ये दुनिया में मुतारिफ़ हुआ। दो कौमी नज़रिया का मानी ये है कि मुसलमान एक अलग कौम है जिसका अक़ीदा मुनफरिद है, जिसका दीन इस्लाम है, जो तौहीद के अलंबरदार हैं, जिनका ईमान रिसालत पर है, जो यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो इस्लाम की 5 बुनियादों पर अपना ईमान रखते हैं और उनके अक़ीदे की बुनियाद है, जिसमें कलिमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इन पर ईमान लाने वाले, कलिमा तय्यबा पढ़ने वाले ये एक कौम हैं, एक मिल्लत हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ अक़वाम आबाद थी और ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों का मस्कन था। मुसलमान इसमें दूसरी बड़ी कौम के तौर पर पहचानी जाती थी। सबसे अक्सरियत में हिंदू कौम थी और उसके बाद मुसलमान थे। ये दोनों कौमें मिलजुल के रह रही थीं। यहाँ पर मुग़लों की हुकूमत रही। अब मैं आपको ये भी बता दूँ
کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک اجنبی سرزمین پر کچھ ہی عرصے میں ایک نئے مذہب کے ماننے والے غالب آ گئے اور وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنی حکومت کو قائم رکھ سکیں۔ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ ہندوستان کی سرزمین ذات پات اور چھوت چھات اور اونچ نیچ کا مرکز بن چکی تھی۔ یہاں پر جو نیچی ذات کے لوگ تھے ان کو شودرز کہا جاتا تھا، اور ان سے جو معاشرتی اور سماجی میل ملاپ تھا اس کی حدود و قیود متعین تھیں، اور ان کو ملیچ کہا جاتا تھا۔ جبکہ ہندوؤں میں جو برہمن تھے وہ اپنے آپ کو فائق سمجھتے تھے اور شودروں کو وہ نیچ کہتے تھے۔ اب اس ماحول میں جب مسلمانوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا، اسلام کی روح کو ان تک پہنچایا، اسلام کی رواداری کو پہنچایا، اخوت اور بھائی چارے کو پہنچایا، اور اس چھوت چھات اور اونچ نیچ کے ماحول میں انہوں نے انسانیت کا درس دیا، جس میں بزرگان دین، صوفیاء کرام، ان کا ایک بہت کنٹریبیوشن ہے اسلام کے فروغ میں، اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلام کی تبلیغ میں۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پرلے درجے کی جہالت ہوگی کہ اگر ہم بزرگان دین اور مسلمان صوفیاء کے کردار کو ہم نظر انداز کر دیں اور ان کو کوئی کریڈٹ نہ دیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اسلام کے پیغام میں اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، رواداری تھی، تحمل تھا، برداشت تھا، ایکویلٹی تھی۔ یہ تمام چیزوں کو جب پہنچایا گیا تو ان کے جو مخاطب تھے، جو سب سے جن پر زیادہ اثر ہوا، وہ نیچ ذات کے لوگ تھے جو کمزور تھے اور جن کو ملیچ کہا جاتا تھا۔ ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی کہ یہی وہ مذہب ہے جس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں یہاں مسلمان ایک دوسری بڑی اکثریت کے طور پر جانے اور پہچانے لگے۔ سامعین محترم، مغلوں کا دور آیا، مغلوں کی سلطنت آئی، یہ مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مغلوں نے بھی اپنے دور سلطنت میں اسی رواداری کو اختیار کیا اور اسی بھائی چارے کو فروغ دیا جو اسلام کا پیغام تھا۔ انہوں نے کسی ذات پات کی کوئی تفریق نہ رکھی۔ ان کی سلطنت میں غیر مسلم لوگ وہ بھی شامل تھے، ان کے درباریوں میں غیر مذہب کے لوگ بھی شامل تھے، اور انہوں نے اس تفریق کو ختم کر دیا۔ یہ تھی ان کی رواداری اور یہ تھا ان کا بھائی چارہ کہ یہاں کے رہنے والے سارے امور سلطنت میں شامل تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کے بعد ایک تاریخی واقعہ ہوا کہ ایک اجنبی دیس انگلستان سے کچھ لوگ تاجروں کے روپ میں ہندوستان میں وارد ہوئے، اور انہوں نے سورت کو، ایک علاقہ ہے ہندوستان کا سورت، اس کو اپنا مرکز بنایا، اور وہاں پر انہوں نے اپنے تجارتی اڈے اور مراکز قائم کیے۔ اب یہ جو تاجروں کے روپ میں تجارت کرنے ہندوستان آئے تھے، انہوں نے یہاں کا بغور جائزہ لیا، اسٹڈی کی، لوگوں کی افعال کو، لوگوں کی عادات کو، اطوار کو یہ دیکھا، اور لوگوں کی سماجی رویوں کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگرچہ یہ ملک انتہائی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن یہاں پر یونٹی کوئی نہیں ہے، مرکزیت نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ خطہ ریاستوں میں بٹا ہوا ہے، اور ہر ریاست کا جو مہاراجہ ہے وہ اس کا بے تاج بادشاہ ہے، اور اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹا ہوا یہ ملک اور یہ سرزمین جو ہے، اس میں ایسے گیپس موجود ہیں، فلاز موجود ہیں کہ جن سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے قدم جما سکتے ہیں۔
انگریز نے جب یہاں اپنے سروے مکمل کر لیا تو انہوں نے جس ہتھیار کو استعمال کیا وہ تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، ایک دوسرے سے لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہ ان کا ایک کامیاب ہتھیار تھا جو دنیا میں دیگر خطوں میں بھی آزما چکے تھے، اور یہی ہتھیار انہوں نے یہاں پر آزمایا۔ کچھ لوگوں کو ساتھ میں لایا، ہرس لالچ کے ذریعے۔ غربت بہت زیادہ تھی، اور جو امیر تھے وہ مہاراجے تھے، اور غریب کی تعداد زیادہ تھی، تو غربت کے ستائے لوگوں نے انگریز کا ساتھ دیا اور لالچ اور ہرس میں آ کر ان کی معاونت کی، اور اس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کا ہتھیار ان کے کام آیا۔ معزز سامعین ناظرین، ایک وقت یہ آیا کہ انگریز اس پورے خطے پر قابض ہو گیا، اور وہ جو تجارت کرنے آئے تھے وہ یہاں کے حکمران بن گئے۔ ان کا جو عرصہ حکمرانی ہے وہ 200 سال تک قائم رہا، ان کی حکومت قائم رہی۔ ان کے کچھ ایسے ڈیولپمنٹ کے اچھے کام بھی ہیں کہ جنہوں نے خطے کی تقدیر بدلی، اور یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کیا جائے، ان کو کچھ دیا بھی جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہاں کی حکمرانی مستحکم کی جائے اور یہاں کے وسائل جو ہیں ان کو بھی سمیٹا جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ 200 سال کا غلامی کا دور تھا اس خطے کے رہنے والوں کے لیے۔ ظاہر ہے جو اجنبی دیش سے آیا اور حکمران بن گیا وہ مقامی باشندوں کی معاونت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا، اور جو مقامی معاونت تھی اس میں ہرس اور لالچ شامل تھا، اور اسی کی بنا پر انہوں نے 200 سال تک یہاں پر حکمرانی کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہاں کے باشندوں نے اس غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہی، اور اس کے لیے آوازیں بھی اٹھنی شروع ہو گئیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ ایک چھاؤنی سے شروع ہوا، ایک غیر معمولی واقعے سے شروع ہوا، ایک احتجاج سے شروع ہوا، اور پھیلتا پھیلتا وہ مرکزی ہندوستان اور شمال اور مشرق کے علاقوں تک پھیل گیا، اور اس کا عرصہ جو تھا وہ تقریباً 1.5 سال تھا۔ یہ 1.5 سال تک یہ جنگ آزادی جاری رہی، جس کو انگریز نے بغاوت کا نام دیا، لیکن ہندوستانیوں نے اس کو جنگ آزادی کا نام دیا۔ اس میں بہت سا خون بھی بہا، اور بہت سے لوگوں نے شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا، مگر یہ چونکہ ایک منظم تحریک نہ تھی اور اس کو کوئی مرکزیت حاصل نہ تھی، جس کی بنا پر یہاں پر انگریزوں نے اس کو دبا دیا اور اس کو ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا۔ اسی طرح پھر کچھ اور واقعہ ہوئے، جن میں جلیاں والا باغ کا واقعہ بہت مشہور ہے، جس میں انگریز جنرل ڈائر نے ایک ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا اور فائرنگ کر کے بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ تمام واقعات اور اس طرح کے دیگر اور بھی واقعات ایسے تھے کہ جنہوں نے ہندوستانیوں کے دلوں میں ایک آزادی کی امنگ پیدا کی، اور آزادی ان کا نعرہ بن گئی۔ اور اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم یہ ایک موومنٹ، تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ یہاں میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں تک جو آزادی کی تحریک تھی یہ ایک مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم سے شروع تھی۔ اس میں کوئی ذات پات، کوئی مذہب کا دخل نہیں تھا، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ تمام یہ اس میں شامل تھے۔ جو باشندے تھے ہندوستان کے وہ سب اس میں شامل تھے۔ سامعین محترم، یہ تمام جو لڑائی تھی یہ مختلف چھوٹی جماعتوں کے علاوہ ایک بڑی جماعت کانگریس کے پلیٹ فارم پر یہ لڑی جا رہی تھی، اور کانگریس کے پلیٹ فارم جو خالصتاً ہندوؤں کی جماعت تھی، یہ اس کے پلیٹ فارم سے یہ تحریک جو تھی اس کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ دیگر چھوٹی جماعتیں بھی شامل ہو گئیں۔ یہ تحریک جب چل رہی تھی تو کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے جب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اگر انگریز یہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد ہمارا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ ہم تو اقلیت میں ہیں، ہندو اکثریت میں ہے،
تو ظاہر ہے ہندو یہ چاہ رہا تھا کہ انگریز چلا جائے تو ہماری حکومت پورے بر صغیر ہندوستان پر قائم ہو جائے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان اکابرین نے یہ بھانپنا شروع کر دیا اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہندو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اس میں چند واقعات نے زیادہ مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا، جس میں 1911 کی بنگال کی تقسیم کی تنسیق کا حکم تھا۔ بنگال کی جب تقسیم ہوئی تو یہ اس سے کچھ مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا، لیکن ہندوؤں نے اس پر احتجاج کیا، اور ان کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے انگریز حکومت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ بنگال کی تقسیم جب منسوخ ہوئی تو پھر مسلمانوں کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا کہ ہندو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، بلکہ یہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، اور جہاں بھی مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے یہ وہاں پر احتجاج کرتا ہے، اور یہ اس کو گوارا نہیں ہے کہ مسلمان کا بھی کہیں فائدہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی اور کچھ تجربات اور مشاہدات اور واقعات کے ذریعے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ ہندو مسلمانوں سے مخلص نہیں ہے، تو مسلمان اکابرین نے اپنا پلیٹ فارم تیار کرنے کے لیے، اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اپنے مطالبات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے 1906 میں بنگال کے ڈھاکہ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ سامعین محترم، یہ 1906 کی آل انڈیا مسلم لیگ، جس نے بعد میں پاکستان بنایا اور جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کی کاوش سے، سعی سے اور محنت سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ جن لوگوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو بنانے میں کردار ادا کیا، جو اس کے فاؤنڈرز تھے، ان میں آغا خان سوم، خواجہ سلیم اللہ اور حکیم اجمل خان کے نام شامل ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر لوگ جن کی کونسل شامل تھی۔ یہ تمام لوگوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا ہو گیا تھا کہ جس سے وہ اپنی آواز پہنچا سکتے تھے۔ اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے رکن تھے، اور کانگریس کے پلیٹ فارم پر وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، 1930 میں حضرت علامہ محمد اقبال حکیم الامت شاعر مشرق نے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے مسلمان اکثریتی علاقوں کو الگ سے آزادی کا ایک تصور پیش کیا، جو بعد میں مطالبہ پاکستان کی شکل اختیار کر گیا۔ اس سے اگر آپ عبد الحلیم شرر کی تحریروں کو پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تصور پاکستان تھا یہ سب سے پہلے یہ کیسے پیش کیا گیا، اور دو قومی نظریے کی بنیاد کہاں سے پڑی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی، اور انہوں نے ایک الگ قومیت کا انہوں نے تصور پیش کیا، اور پھر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی تصور کو خطبہ الہ آباد میں انہوں نے پیش کیا، لیکن ایک نئے انداز میں اور نئی سوچ اور نئی فکر کے ساتھ انہوں نے اپنا تصور خطبہ الہ آباد 1930 میں پیش کیا۔ سامعین محترم، جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوؤں میں رہ کر ان کی نفسیات کو دیکھا اور مسلم دشمنی کے واقعات کو دیکھا، مشاہدہ کیا، تو وہ بد دل ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کر لیا۔ یہ ایک تاریخی ٹرن تھا جو محمد علی جناح کی زندگی میں آیا، اور انہوں نے کانگریس کو خیرباد کہا، اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک الگ تحریک کا آغاز کیا۔ معزز سامعین و ناظرین، محمد علی جناح کا آل انڈیا مسلم لیگ میں آنا یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور جس نے آگے چل کر پاکستان کے قیام کو ممکن بنایا،
اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جد و جہد پھر مسلمانوں کے لیے ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا کہ ہندوؤں کا مطالبہ یہ تھا کہ انگریز جائے، ہمیں آزادی دے اور ہندوستان کو آزاد کر دے، لیکن مسلمانوں کا اس کے ساتھ دو نعرے تھے، ایک انگریز سے آزادی کا اور ایک ہندو سے آزادی کا۔ وہ ہندو کی اکثریت میں رہنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ہندو کی نفسیات کو دیکھ لیا تھا، ان کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ اب وہ قطعی طور پر یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ انگریز کے جانے کے بعد، انگریز کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد ہندو ہمارا حکمران بن جائے اور اکثریت کے بال بوتے پر ہم اس کے تابع ہو جائیں اور ایک اقلیت کے طور پر اپنی زندگی بسر کریں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہی وہ سوچ تھی جس نے دو قومی نظریے کو سامنے پیش کیا اور دو قومی نظریہ متعارف ہوا، اور یہ دو قومی نظریہ تھا جس نے مسلمان اکابرین کے ذہنوں میں ایک نیا تصور پیش کیا اور اس کو دلیل کے طور پر پاکستان کی تحریک میں دلیل کے طور پر اس کو منوایا۔ اصل بات اس کو منوانے کی تھی انگریز کو بھی اور ہندو کو بھی۔ یہ کام محمد علی جناح نے اپنی تمام قابلیت کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ اور اپنی وحدت فکر کے ساتھ اور مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں جو جگہ تھی اور مقام تھا اس کے پیش نظر انہوں نے یہ مقدمہ لڑا اور خوب لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے میں، اس کیس میں، پاکستان کے مقدمے میں اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح کو فتح سے ہمکنار کیا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ دو قومی نظریوں کو منوایا جائے۔ دو قومی نظریہ ہے کیا؟ اگر ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی خطاب یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنو، اس خطاب کی جو گہرائی ہے اسی سے دو قومی نظریہ نکلتا ہے، اسی سے دو قومی نظریہ جنم لیتا ہے۔ یا ایھا الناس یہ ایک الگ فکر کے لوگ ہیں، یہ ایک الگ مذہب کے لوگ ہیں، اور یا ایھا الذین آمنو یہ ایک الگ مذہب کے لوگ ہیں، یہ الگ ملت ہیں، یہ الگ قوم ہیں۔ خطاب ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں فرقوں کو دو تقسیم کر دی، اہل ایمان کی بھی اور عام لوگوں کی بھی، خطاب کے ذریعے۔ آگے احکامات کی اگر ڈیپتھ میں جایا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے احکامات کیا تھے اور ان کے احکامات کیا تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ملت ہے، ایک قوم ہے، ایک الگ فریق ہے، تو اس کا معنی معکوس یہ ہوا کہ اگر کفر ایک ملت اور قوم ہے تو جو اہل اسلام ہیں وہ ایک الگ ملت اور قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے حبیب کی امت تم ایک بہترین امت ہو۔ بہترین امت یہ سرکار کی نسبت سے بنی ہے، اور قوم، یہی بات حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ہندوستان کے عالم کے جواب میں انہوں نے یہی فلسفہ پیش کیا تھا، یہی تصور پیش کیا تھا کہ قوم اوطان سے نہیں بنتی، اوطان جمع وطن، وطن سے نہیں بنتی، کسی سرزمین میں رہنے سے نہیں بنتی، رہائش سے نہیں بنتی، کسی مسکن کی وجہ سے نہیں بنتی، کسی خطے کی وجہ سے نہیں بنتی، رنگ اور نسل کی وجہ سے نہیں بنتی، بلکہ قوم اس رسول کی نسبت سے بنتی ہے جو وحدت کا درس دیتا ہے، توحید کا درس دیتا ہے اور ایک کلمے کی لڑی میں سب کو پرو دیتا ہے۔ اس رسول کی نسبت سے ایک قوم بنتی ہے۔ اس طرح مسلمان جو ایک کلمے کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں یہ ایک قوم ہے، جو کلمے کے غیر ہیں وہ دوسری قوم ہے۔ اور یہ چشم فلک نے یہ دو قومی نظریے کا عملی مظاہرہ میدان بدر میں دیکھ لیا۔ سامعین محترم، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میدان بدر میں کیا ہوا کہ بھائی کے سامنے بھائی کھڑا ہے، باپ کے سامنے بیٹا کھڑا ہے، دوست کے سامنے دوست کھڑا ہے، چچا کے سامنے بھتیجا کھڑا ہے، ماموں کے سامنے بھانجا کھڑا ہے، بھائی کے سامنے بھائی کھڑا ہے۔ ایک وہ ہیں جو کلمے کے پیروکار ہیں
اور ایک وہ ہیں جو کلمے کے انکاری ہیں، اور وہاں پر نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی خون کا رشتہ، اور نہ کوئی دوستی کام آئی، نہ کوئی نسل کام آئی۔ وہاں پر صرف ایک ہی نعرہ تھا، وہ اسلام کا نعرہ تھا، توحید کا نعرہ تھا، رسالت کا نعرہ تھا۔ اس نے ایک قوم کو بنایا، ایک قوم اکٹھی ہو گئی، اور یہ معلوم ہو گیا کہ ایک سرزمین پر پیدا ہونے والے، ایک شہر کی گلیوں میں کھیلنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے، ایک جگہ آبادی میں رہنے والے، سماجی تعلقات قائم کرنے والے، جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، توحید کا درس لے لیتے ہیں، رسالت کو پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں، دوسرے الگ ہو جاتے ہیں۔ خیر کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ کو ایک ریوارڈ ہے کہ نسبت مصطفیٰ سے ایک الگ امت بن گئی۔ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ سامعین محترم، اس دو قومی نظریے نے جب حضرت محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریز کو یہ منوا لیا، اور ان کی تقریریں، خطابات اس بات پر بین دلیل ہیں کہ ان کی جد و جہد نے، ان کی ذہانت نے اس بات کو منوا لیا کہ یہاں پر ایک قوم آباد نہیں ہے، یہاں پر دو اکثریتی قومیں ہیں، ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، اور یہ منوانا تھا تو پاکستان کی راہ ہموار ہو گئی۔ سامعین محترم، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر دو قومی نظریے کی بات تھی تو کچھ مسلمان علماء، ایک کمیونٹی مسلمانوں کی، وہ تحریک پاکستان کے مخالف کیوں تھی؟ مطالبہ پاکستان کے مخالف کیوں تھی؟ سامعین محترم، ہم ان کے اخلاص پر کوئی بات نہیں کرتے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک اجتہاد کیا، اور اس اجتہاد میں انہوں نے غلطی کی۔ وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم اکٹھے رہیں گے ایک یونٹی کے طور پر تو ایک سٹرینتھ بنے رہیں گے، اور اس سٹرینتھ کی وجہ سے ہم اپنی بات منوا سکیں گے۔ لیکن ان کا اجتہاد اس لیے غلط تھا کہ مسلمان ہندوستان میں کبھی اکثریت میں نہیں آ سکتے تھے، اکثریت ہمیشہ ہندو کی رہنی تھی، مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہنے تھے، اور حکمرانی ہمیشہ ہندوؤں کی رہنی تھی۔ کچھ اپنے مطالبات ممکن ہے کہ منوا لیتے، کچھ اپنے فائدے کی بات منوا لیتے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حکومت میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ ہندو یہ کبھی نہ چاہتا انگریز کے جانے کے بعد کہ مسلمانوں کو حکومت میں شامل کیا جائے، کیونکہ ہندو جانتا تھا کہ مسلمانوں نے یہاں پر 700 سال حکومت کی ہے اور ہم پر حکومت کی ہے، تو وہ کبھی دوبارہ مسلمانوں کو حکومت میں شامل نہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ مسلمان اس کمیونٹی کی علماء کی یہ ایک اجتہادی غلطی تھی۔ اور دوسری ایک اور بات بھی تھی کہ ان کی عقیدت کا مرکز ان کے بزرگوں اور اکابرین کا بنایا ہوا وہ مدرسہ تھا، جن کے ساتھ ان کی ایک روحانی مذہبی عقیدت تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ ملک بن جائے اور ہم وہاں چلے جائیں، اور اس طرح ہماری یہ عقیدت کا مرکز جو ہے وہ یہاں رہ جائے اور مسلمانوں کا ملک الگ بن جائے۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی، اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی بصیرت میں یہ بات نہ آ سکی کہ الگ ملک کے مطالبے کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور ہندو کی نفسیات کیا ہے، وہ اس کو جان نہ سکے۔ اور جو مسلمان اکابرین مطالبہ پاکستان کر رہے تھے، وہ خاص کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مذہبی حلقوں میں، اور خاص کر اس کمیونٹی کے جو حلقے تھے، وہ ان کو ایک کلین شیوڈ، ایک انگلستان کا پڑا ہوا وہ بابو سمجھتے تھے، لیکن ان کو معلوم نہ تھا کہ ان کے دل میں جو مسلمانوں اور اسلام کا جو درد ہے وہ ہر خطاب میں باہر آ رہا ہے، وہ ہر خطاب میں اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور لیکن ان میں جب انہوں نے داخلہ لیا انگلستان کی یونیورسٹی میں، تو سب سے پہلے اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ عام آدمی بھی جانتا ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اس کے گیٹ پر دنیا کے عظیم انسانوں کی جب فہرست پڑھی تو سب سے اوپر انہوں نے جب یہ پڑھا کہ پیغمبر اسلام کا نام لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے لنکنز ان
کا انتخاب کر لیا اپنی اسٹڈی کے لیے اور تعلیم کے لیے۔ اب جو شخص اپنی تعلیمی کیریئر میں اتنا بڑا فیصلہ اس بات سے کرتا ہے، ان کو لبرل کہنا اور سیکولر کہنا یہ ان پر بہتان ہے۔ بارکیف یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس پہ نہیں پڑھتا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں مسلمانوں کا درد بھی تھا اور وہ اسلام کا فروغ بھی چاہتے تھے۔ اسلامی جو ویلیوز تھی، مورل ویلیوز تھی، جو اسپرچول ویلیوز تھی، وہ اس کے معتقد بھی تھے، ان کو مانتے بھی تھے اور ان کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ بارکیف یہ کیس، یہ مقدمہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر محمد علی جناح نے انگریز کو بھی منوایا اور ہندوؤں کو بھی منوایا۔ آپ الگ قوم ہیں، ہم الگ قوم ہیں، ہمارے ہیروز اور ہیں، آپ کے ہیروز اور ہیں، ہماری معاشرت اور ہے، آپ کی معاشرت اور ہے، ہماری ویلیوز اینڈ نارمز اور ہیں، آپ کے ویلیوز اور نارمز اور ہیں، ہم صدیوں اکٹھے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ایک نہیں ہو سکے۔ اصل میں بات یہ تھی، ہندو کا مسئلہ یہ تھا، اس خطے میں جو بھی نیا مذہب آیا ہندو نے اس پر غلبہ پا لیا اور وہ اپنے آپ میں املگامیٹ کر لیا۔ یہ واحد ایک مذہب اسلام تھا کہ جو اپنی حقانیت کے ساتھ برقرار رہا اور کھڑا رہا اور یہ ہندو میں شامل نہ ہوا بلکہ ہندوؤں کو اپنے میں شامل کر لیا۔ یہ ہندو کا دکھ تھا اور یہ اس کا درد تھا۔ سامعین ناظرین، محمد علی جناح نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان کا کیس لڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انگریز نے جو تاریخ دی تھی وہ 15 اگست کی تھی۔ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کی جو تاریخ دی تھی وہ 15 اگست تھی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے بعد میں جو پاکستان کی آزادی کی تاریخ رکھی وہ 14 اگست تھی، اور 14 اگست کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور اس طرح رات کو 12 بجے مصطفیٰ ہمدانی کی آواز میں جب یہ کہا گیا کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، تو سامعین محترم، میں تو یہ سن کے ہی میرے پر سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کیا وقت ہوگا جب رات کے 12 بجے 14 اور 15 اگست کی رات کو جب یہ اعلان ہوا، 11:55 پر یہ اعلان ہوا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو کی سروس ہے، آپ اگلے اعلان کا انتظار کیجئے۔ اور ٹھیک 12:01 پر اگلا اعلان مصطفیٰ ہمدانی کرتا ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ تو اس وقت کیا عالم ہوگا، لوگوں پر کیا خوشی اور سرشاری کا عالم ہوگا۔ ہم لوگ تصور میں لا کر وہ وقت سرشاری میں آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا۔ سامعین محترم، یہ ہمارا پیارا وطن، یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان، ہماری نوجوان نسل اس کی تاریخ سے کم واقف ہے۔ اس پر مختلف حوالوں سے حملے ہو رہے ہیں، اس کے ذہنوں میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سیکولرزم کے لیے بنا تھا، یہ لبرلزم کے لیے بنا تھا۔ کبھی قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو اٹھا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کے کچھ جملوں کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم کب انکار کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مذہبی رواداری کے علمبردار تھے، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتے تھے، اور یہی ان کا مینیفیسٹو تھا، یہی ان کا ایجنڈا تھا۔ اور دو قومی نظریے میں بھی جو مسلمان قوم ہے، ان میں جو اقلیت ہے، یہ میثاق مدینہ نے ثابت کر دیا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں۔ وہ حقوق دینے کے لیے قائد اعظم بھی تیار تھے، لیکن ان سے جب بھی پوچھا گیا آئین کے بارے میں، قانون کے بارے میں، تو ان کا ایک ہی جواب تھا، ہمارا آئین 14 صدیاں پہلے آ چکا ہے، قانون وہی ہوگا جو اسلام ہمیں دے چکا ہے۔ سامعین محترم، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں جب انہوں نے ایک بات کی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا جب اپنی تقریر میں جواب دیا کہ ہمارا قانون جو ہے وہ 14 صدیاں پہلے مل چکا تھا، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قانون بھی دے دیا تھا،
ہمیں اصول بھی دے دیے تھے، انہی اصولوں کی بنیاد پر یہ ملک چلے گا۔ یہاں اقلیتوں کے حقوق بھی ہوں گے، یہاں رنگ و نسل کی تفریق بھی نہیں ہوگی۔ یہ تھا وہ، اور وہ الحمدللہ آج بھی اس بات کے قائل ہیں۔ ہمارا آئین 1973 کا اس بات کا آج بھی اعادہ کرتا ہے اور یہ شوٹی دیتا ہے کہ یہاں کے اقلیتوں کے حقوق ہیں۔ ہمارے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے یہ اقلیتوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ سامعین محترم، اس چیز کا انکار تو نہیں ہے، لیکن اس چیز کا بھی انکار نہیں کہ اس ملک کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ایک ہیں، تمام پاکستان میں رہنے والے، وہ اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں ہوں، ہم ایک ہیں، ایک قوم ہیں، ایک بن کے رہیں گے، پاکستانی بن کے رہیں گے۔ ہم گرجے میں جائیں، ہم گردوارے میں جائیں، ہم چرچ میں جائیں، ہم مسجد میں جائیں، ہم کہیں بھی جائیں، ہمارا ایک ملک ہے، ایک وطن ہے، اور وہ پاکستان ہے۔ جب تک پاکستان ہے اس وقت تک ہم پاکستانی ہیں۔ یہ واحد ملک ہے جو آج ختم ہو جائے تو ہماری شناخت ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی ملک نہیں ہے۔ عراقی قوم ہے، عربی قوم ہے، ایرانی قوم ہے، ان کا ملک ختم ہو جائے وہ پھر بھی ایرانی ہے، عراقیوں کا عربوں کا ملک ختم ہو جائے وہ پھر بھی عرب ہیں، لیکن یہ واحد ملک ہندوستان کا ملک ختم ہو جائے وہ پھر بھی ہندوستانی ہے۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو صرف پاکستانی اس لیے ہیں کہ پاکستان قائم ہے۔ جب تک پاکستان قائم ہے تب تک ہم قائم ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ میں آخر میں اپنے استاد محترم حضور قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول پر اختتام کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک نئی طریقت دی ہے، اور وہ طریقت ہے پاکستانیت۔ یہ ہماری طریقت ہے، ہم سب اس طریقت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ قائد اعظم ہمارے مرشد ہیں، اس طریقت کے ہادی ہیں، اور پاکستانیت یہ ہماری طریقت ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اسی پہچان کے ساتھ ہم زندہ رہنے چاہتے ہیں، اسی پہچان کے ساتھ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ ایک بن کر، متحد ہو کر، ایک پلیٹ فارم پر ایک آواز بن کر ہم پاکستانی رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان تا قیامت اللہ کے فضل و کرم سے یہ قائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔